वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से, जिसने बायकॉट किया था बल्दियाती इलेक्शन 2023 कराची के, और उसके बाद फिर अब नई स्ट्रैटेजी वाज़े की गई है। और जो बात की गई है वो ये की गई है कि मुतनाज़ा मामलात पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया है। ये फैसला काफ़ी दिनों से किया जा रहा था। हमने फारूक सत्तार की भी बात सुनी, हमने वसीम अख्तर की भी बात सुनी, और हमने खालिद मकबूल साहब जो कि इस वक्त पार्टी के सरबराह हैं उनकी गुफ्तगू भी आपको पिछले दिनों प्रोग्राम्स में सुनवाई कि मरदमशुमारी को जो रोका गया, जो जाली मैंडेट है उसके ऊपर बात की गई, वोटिंग लिस्ट पर बात की गई। ये तमाम चीज़ें आज ज़रा ये बताते हैं कि एमक्यूएम ने सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया और फरवरी के अंदर पावर शो दिखाने का ये फैसला किया है। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सेगमेंट का। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से साजिद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, बायकॉट के बाद अब ये पहली स्ट्रेटजी वाजे हुई है एमक्यूएम की कि सड़कों पर निकलना है। ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करने जा रही है एमक्यूएम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, एक तो जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो बाइकाट किया उसका भरपूर रिस्पांस कराची के लोगों ने, हैदराबाद के लोगों ने दिया, और दुनिया ने देखा कि कितना टर्न आउट रहा। और जिस वोट की बुनियाद पे मौजूदा जितनी भी जमातें इस वक्त उन्होंने अपने पैनल्स कामयाब करवाए हैं या किए हैं, वो सबको पता है कि बैलेट्स पेपर, बैलेट्स बॉक्स रोडों में पड़े हुए हैं, कचरा खानों में पड़े हुए हैं, होटलों में पड़े हुए हैं। और जो कुछ हुआ, जिस तरह तमाशा बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हुआ, ये दुनिया ने देखा कि किस तरह से बल्दियाती इलेक्शन कंडक्ट किए गए और किस तरह से एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से जिनको भी सीटें मिली अल्लाह इनको कामयाब किया। बहरहाल हमारी दुआ ये है कि अभी कराची के लिए कुछ करके दिखाएं, कुछ करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि एमक्यूएम का मुतालबा था, एमक्यूएम कह रही थी कि देखें, एमक्यूएम को डिलिमिटेशन पे सख्त एतराज है। कराची की 52-53 यूसीज कट कर दी गई हैं, यानी कि सेंसस में आधा कराची कट किया गया, डिलिमिटेशन में फिर आधा कराची कम कर दिया, तो बचा था कराची के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि कराची के साथ ज्यादती नाइंसाफी का जारी सारी है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर हम इस इलेक्शन में हिस्सा ले भी लेते तो कोई फायदा नहीं था, वो इसलिए कि 60-70 सीटें वैसे ही यूसीज कम कर दी गई मजीद ना। यानी इस शहर के साथ जुल्म ज्यादती नाइंसाफी देखे ना, सिर्फ अपनी इजाजतदारी के लिए, अब वो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश हो या किसी की एक्सवाइजेड ख्वाहिश हो, लेकिन उन्होंने इस शहर के साथ ज्यादती नाइंसाफी की है। अच्छा, एक तो तरीका यह है कि हम ऐवान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एहतजाज करें, और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मेरे ख्याल में जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनको समझ मेरे ख्याल में रोड की पॉलिटिक्स के जरिए आएगा। और रोड पर आकर जब हम रोड पर आकर पॉलिटिक्स रोड की हम करेंगे तो मेरे ख्याल में वो बात शायद इनकी समझ में आए। तो ठीक है, हमने सबसे पहले एक तो बहुत अच्छा काम ये हुआ कि गवर्नर कामरान रसूल भाई की कोशिश और काविश की वजह से तमाम लोग यकजा हो गए, अल्लाह का शुक्र आसान है, एक ताकत बन गए। इसके बाद अब एमक्यूएम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा करने जा रही है। आपने हैदराबाद का भी इज्तिमा देखा है कि कल हैदराबाद के अंदर जनवा का इजलास था, कारकुनों का बहुत बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। तमाम जो पुराने बैठे हुए लोग थे घरों पर, जो नाराज थे, सब के सब बाहर आ गए हम ना, अपने अपने यानी कि अर्बन सिंध के राइट्स के लिए, हुकूक के लिए। अब इसके बाद साजिद, मुझे ये बताइएगा, हर चीज को करने का एक मकसद होता है, वो मंजिल मकसूद क्या है जिसको अचीव करने के लिए एमक्यूएम जलसे की भी बात कर रही है, पावर शो की भी बात कर रही है, सड़कों पर निकलने की भी बात कर रही है? किस तरह से चीजों को बनवाया जाएगा? नेशनल असेंबली में भी आप मौजूद हैं, प्रोविंशियल असेंबली सिंध में भी आप मौजूद हैं। बिलाल देखिए, एक तो इसमें जो हम भी बारहा आपके प्रोग्रामों में आप भी हमसे डिस्कस करते रहे कि एमक्यूएम तकसीम है, तो तकसीम के असरात लोगों पर अच्छे नहीं गए थे। यकीनन जो एमक्यूएम का वोटर सपोर्टर था वो कह रहा था कि सब एक हो आप लोग, और वो हमसे नाराज थे। ठीक है ना। अच्छा, जब यूनिटी हो गई तो लोग अब बहुत खुश हैं कि चलो ये लोग सब एक हो गए। अब जो टारगेट्स और गोल हैं एमक्यूएम के हमेशा से जो रहे हैं वो है अर्बन सिंध का मुकदमा, और रूरल सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो तीर नहीं चलाया है। वहां भी फाका कशी है, वहां तंगदस्ती है, वहां सैलाब के नाम पर लोगों से पैसे खाए गए हैं। थर की हालत आप देख रहे हैं, वहाँ आरओ प्लांट लगाया गया है, वो भी आज नहीं चल रहे, अरबों खरबों रुपए का वहां भी काम दिखा दिया है। तो लोग किसी को वोट इसलिए दे रहे कि आप
وہاں کرپشن کریں, چوری کریں. لوگ آپ کو خدمت کے لیے ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اب جہاد کا وقت آ گیا ہے, جو کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے ہم کرنے جا رہی ہیں, انکم پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اور جو اربن کے لوگ ہیں ان پہ جہاد فرض ہو گیا ہے. وہ اس لیے کہ بار بار کراچی کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی, ناانصافی, زیادتی, سینسس صحیح نہ ہونا, ڈیمیلٹیشن صحیح نہ ہونا. لیکن ساجد, ایوانوں میں کتنی دفعہ آواز اٹھائی گئی, آپ سندھ میں اپوزیشن میں ہیں, اسٹرانگ اپوزیشن ٹف ٹائم دے سکتی تھی, اور آپ اس وقت وفاق کے اندر حکومت میں ہیں, تو حکومت سے تو چیزیں بہت ساری منوائی جا سکتی ہیں, منسٹریز بھی آپ کے پاس ہیں. دیکھیے مسئلہ سارا یہ کہ 28 ترمیم کے بعد صوبے ڈکٹیٹر ہو گئے. 28 ترمیم میں ہم نے جو چھوٹے صوبوں کی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے ساتھ دیا. وفاق کا چلے ٹھیک ہے, اس وقت جو بل آ رہا تھا کہ چلے ٹھیک ہے کہ وفاق ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, اس کے پاس پورے وہ امپاور ہے. لیکن وفاق تو اس تمام معاہدے کا ضامن بنا تھا نا, جو جماعت ہے. جی, وفاق کی اگر بات کر لی جائے, وفاق میں جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس کے ساتھ آپ اتحاد میں ہیں, وہ تو ضامن بنا تھا آپ کے اس معاہدے کا جو معاہدہ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہاں لیکن دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ نا پیپلز پارٹی نے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بار بار سب جماعت سے معاہدے کر چکے ہیں. ابھی سابقہ دور میں جو ابھی جو عمران خان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اس میں انہوں نے معاہدے کیے, وہ پوری نہیں کر سکے. سمجھ نہیں آ رہا کہ کراچی سب کو دے رہا ہے. کراچی سے 14 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی دی, وزیر اعظم بنے, صدر کراچی کے ہیں. جب ایم کیو ایم تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام حکومتوں کو آزما چکی ہے, تو اس وقت پھر ایم کیو ایم کے پاس کیا پلان موجود ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں؟ روڈ پر آ کر پالیٹکس کرنے کا, اور جیسے کو تیسا جواب دینے کا, گریبان پکڑنے کا, اور جس قوت سے کراچی کے منہ پر تھپڑ مار رہے ہیں اسی قوت سے ان کے منہ پر تھپڑ مارنے کا ہے. مطلب میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو, آپ کی گفتگو ذرا سا اور ایکسپلینیشن چاہوں گا. گریبان پکڑنا اور تھپڑ مارنا, کہ یہ ایم کیو ایم کے انضمام کے بعد یہ پرانی ایم کیو ایم کا دور تو نہیں دیکھیں گے ہم؟ میرے خیال میں طاقت کے بغیر کوئی حل نہیں جو ہم مطلب ایوان کیا ہے, کون سے ادارے پاکستان میں جو آواز اٹھا جائے. مثال کے طور پر آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت ہم سپریم کورٹ گئے, وہاں سے چیف جسٹس صاحب جو ریٹائر ہوئے ہیں لاسٹ سے پہلے, انہوں نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی, وہ فوری طور پر بلدیاتی لوگوں کو آئین کے آرٹیکل 140 کا اختیار دیے جائیں. سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیے, امپلیمنٹ کروانے والا کوئی نہیں ہے. سینسس کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ گئے, جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان نے پٹیشن لگائی, بہت سارے دیگر ایشوز پر ایم کیو ایم پاکستان, جابوں کے حوالے سے اربن ایم کیو ایم پاکستان کورٹوں میں گئی, مختلف جگہ پٹیشن لگائی, ایوان کے اندر آواز اٹھائی. اس کے علاوہ کوئی چارہ بچا نہیں کہ کون سے کہاں جائیں آپ. تو پھر یقیناً پھر اچھا چلیں ایک سچویشن بلڈ کر لیتے ہیں. ایک طرف آپ دھرنے دینے کا اعلان کر چکے ہیں اور جلسے کرنے کا بھی, پاور شو کا بھی اعلان کر چکے ہیں, مطلب ذرائع ہمیں مل چکے ہیں. فروری کے اندر جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا اس کیمپین کا. دوسری طرف ایک نئی جنگ چھڑ چکی ہے کہ میئر کس سیاسی جماعت سے ہوگا. اس وقت ایم کیو ایم لیفٹ آؤٹ تو فیل نہیں کر رہی ہے کہ بالکل اس تمام گیم سے ایم کیو ایم باہر ہے؟ ہم تو بہت خوش ہیں. خوشی کی وجہ گیم سے باہر, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے بڑی ہمارے لیے خوشی ہے کہ ایم کیو ایم کے تمام لوگ ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر آ گئے. اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ دوبارہ سے کسی کو مسل سے دکھا سکیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرا یہ کہ پچھلے جو وسیم اختر بھائی کا ٹائم پیریڈ تھا بلدیاتی لوگوں کا, لوکل گورنمنٹ کا, اس میں ہم نے دیکھ لیا اور اس میں ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹائے بلدیاتی لوگوں کو امپاور کرنے کے حوالے سے, اختیارات ان کے پاس مکمل ہونے کے حوالے سے. اس پر ہم نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کراچی کے لوگ اربن کے ساتھ کھیلا, حیدرآباد کے لوگوں کے ساتھ کھیلا. اچھا, مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہم اربن کو رورل کو الگ کر دیں تو رورل 0.5% بھی ٹیکس نہیں دیتا نا, سب اربن دے رہا ہے. اربن دیکھ رہا, اربن سب کچھ آپ کو دے رہا ہے, اور اربن کے ساتھ آپ کھیل تماشا کر رہے ہیں. تو اربن میں رہنے والے لوگ, سٹیز میں رہنے والے لوگ کو جانور ہیں, بھیڑ بکری ہیں. نہیں, یہ چیز اچھی ہے کہ آپ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن جو کراچی کی عوام ہے, بقول آپ کے جو کراچی کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, وہ مایوس اس وجہ سے ہیں کہ پچھلی حکومت کے ساتھ الحاق کچھ نہیں مل سکا کراچی کو, اس حکومت کے ساتھ الحاق ابھی تک کچھ نہیں مل سکا کراچی کو, اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ تمام گیم سے ایم کیو ایم خود بخود باہر ہو گئی الیکشن سے ہی.
نہیں الیکشن سے باہر ہونا بہت ضروری تھا، وہ اس لیے کہ دوبارہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اب تو میئر آپ کا نہیں ہوگا، کیسے حقوق دلوائیں گے کراچی والوں کو؟ نہیں دیکھیں نا، دیکھیں کل تک یہی تھا نا کہ آپ ہی لوگ کہتے تھے اپنے پروگراموں کے اندر کہ میئر کے پاس اختیار نہیں تو فائدہ کیا. تو جب آنے والا میئر ہے نا اس سے بھی آپ لوگوں کا کوشچن یہی ہوگا. تو ہم نے تو ہماری جنگ اقتدار کی نہیں ہے، ہمارا حصول اقتدار نہیں ہے، بلکہ ہمارا حصول جو ہے وہ اربنز کے جو اربن میں جو رہنے والے لوگ ہیں، یہاں جو ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، یہاں جو جابس کے معاملات ہیں، یہاں ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، یہاں ہیلتھ کا سیکٹر ہے، یہاں ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے، یہاں دیگر بہت سارے بنیادی ایشوز ہیں کہ اس پورے شہر کو گاؤں میں تبدیل کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. ایک اور کوشچن ہے آپ سے، اس کوشچن کے 2 حصے ہیں، ذرا توقف سے سن لیجئے گا. پہلا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ ذرا مجھے ریٹ کر کے بتا دیجئے گا کہ پچھلا جو دور تھا بلدیاتی اس میں میئر آپ کی جماعت سے تھا، اس وقت بھی اختیارات نہیں تھے، اختیارات کی جنگ تھی، ضمانت پر باہر آئے تھے، پھر منتخب ہوئے تھے، میئر جو ہے وہ بنے تھے. اس وقت بائیکاٹ کیا جاتا یا نہیں کیا جاتا، جو الیکشن لڑے تھے وہ زیادہ اچھا تھا، یا اس وقت بائیکاٹ کیا گیا ہے یہ زیادہ اچھا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم بائیکاٹ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اس سے پہلے جو 5-6 سال پہلے مشرف صاحب کا دور تھا اس میں جو ایم کیو ایم پاکستان نے پرفارمنس دی تھی دنیا کو پتا ہے، دنیا میں اپنا لوہا منوایا کہ واحد پاکستان کی سیاسی جماعت ہے کہ جس کا میئر دنیا کے ورلڈ کے ٹاپ 3 میئر میں اس کا نام آیا. ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہی جماعت ایم کیو ایم دی. باقی بلدیاتی ادارے پاکستان کے چاروں صوبوں میں تھے، تمام پارٹیوں کے ناظمین تھے، لیکن ایم کیو ایم کے میئر کو ٹاپ پرائرٹی رکھا گیا. وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا، دنیا کو پتا چلا کہ یہ واقعی میں انرجیٹک لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس اختیار ہو تو یہ بہت کچھ، یہ صرف کراچی سے نہیں بلکہ پورے پاکستان کو چینج کر سکتے ہیں. نمبر 1. تو اس وقت جب ہم حکومت میں گئے، جو ہم نے بلدیاتی الیکشن میں لڑا، وہ اس نیت سے لڑا کہ ہم مزید کام کریں گے، اس زمانے جتنا کام ہوا اس سے زیادہ ہم کام کریں گے. لیکن 2013 کے اندر جو لاز بنائے گئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تبدیل کیا اور 2-3 منٹ کے اندر ایوان سے اس کو پاس کروایا اور وہ امپوز کر دیا. اس لاز کے تحت، اس بائی لاز کے تحت تمام اختیارات اے سی ڈی سی کے پاس ہیں، یعنی کہ عوامی نمائندے جن کو پبلک ووٹ دے رہی ہے، جن کو پبلک. تو میرے سوال کا آدھا حصہ یہی تھا، اس کا جواب ذرا مجھے دے دیجئے گا کہ اس وقت اگر بائیکاٹ کیا جاتا وہ زیادہ اچھا تھا، یا اس وقت زیادہ جو بائیکاٹ کیا گیا اس وقت زیادہ اچھا ہے؟ اس وقت میں وہی کہہ رہا ہوں، اس وقت پکچر کلیئر نہیں تھی. اس وقت انہوں نے ایک قانون بنایا تھا. ہمارا ارادہ، ہم سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں کام کر لیں گے، ہم پہلے پرفارمنس دے چکے ہیں، لیکن اس کے بعد مطلب امید تھی کہ کام کر لیا جائے گا بنا اختیارات کے بھی. نہیں، پھر اس کے بعد 1-2 اور پولیٹیکل وجوہات یہ تھی، پھر 22 ہو گئی، پھر ایم کیو ایم کی پوزیشن آپ سب کے سامنے تھی سب نا، تو ہم ویک پوزیشن میں تھے. ٹھیک ہے، تو ہم اب اندازہ ہم نے لگایا ہے کہ اب ہم اسٹرانگ پوزیشن کے اندر ہیں. اچھا، اور ہم مطلب اس ویک پوزیشن کے اندر وہ سیٹ نہیں چھوڑی جا سکتی تھی؟ نہیں، اس ویک پوزیشن میں تھے تبھی ہم اپنی چیزوں کو منوا نہیں سکے. اچھا وہ تجربہ ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب اس سوال کا دوسرا حصہ بھی سن لیجئے گا، مجھے مختصر سا جواب دے دیجئے گا کہ جب ایم کیو ایم اس وقت بلدیات کے اندر تھی، میئر آپ کا تھا، تب نہیں منوا سکی اپنی شرائط، اب اس وقت سارے گیم سے باہر ہے، اب کیسے منوائیں گے شرائط؟ دیکھیں جب وہ گیم سے باہر ہوتے ہیں نا تو گیم کو پلٹنے کا پھر مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جب حکومت میں ہوتا ہے تو انسان وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو مجبور ہوتا ہے وہ سب کچھ کر پاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں جو ہم نے اس مرتبہ الیکشن کا بائیکاٹ اس لیے کیا کیونکہ پریویس تجربہ ہمارے پاس تھا. اب یہی جماعت اسلامی چلا رہی نا آج کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، ہماری سیٹیں کم کر دی گئی ہیں، یعنی کہ بلدیاتی الیکشن جس کا رزلٹ ایک یو سی کا رزلٹ گھنٹے میں آ جاتا ہے، اس کے الیکشن کو اس کا رزلٹ آنے میں 3-4 دن ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، اب بھی لفڑا چل رہا ہے، بھی معاملہ چل رہے ہیں کہ فلاں یو سی رہ گئی ہے، تو یہ جیت کر بھی ناکام ہے، تو پھر آگے کیا کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، چیزیں واضح ہو چکی. بہرحال بہت شکریہ. ساجد احمد ہمارے ساتھ موجود تھے ایم کیو پاکستان کی جانب سے. ایک وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد کچھ بات کریں گے انسداد پولیو مہم کے حوالے سے.